बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। रात के इस पहर सुनसान रास्ते पर चलती हुई मैं अकेली लड़की खुद जिस्म नोचने वाले भेड़िए की तलाश में थी और बहुत जल्दी मेरी तलाश ख़त्म हो गई थी। मुझे अपने से उम्र में काफ़ी बड़ा शख्स रास्ते में मिला। यकीनन ये शख्स भी रात के इस पहर अकेले में अपने नफ्स की तस्कीन के लिए किसी शिकार की तलाश में इधर उधर फिर रहा था। मुझे अकेला देखकर उसकी आंखों में खबासत टपकने लगी। अब वो दूर से खड़ा मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। मुझे उसकी आंखों से खौफ आया, मगर अगले ही पल मैंने हिम्मत की। इससे पहले कि वो मेरे पास आता, मैं खुद उसके पास आ गई और मैंने पेशेवर औरतों की तरह खुद अपना सौदा उसके साथ किया। उसे मेरा सौदा मंजूर था। वो शख्स मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ ले जा रहा था और वो शख्स बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था। जाहिर है शिकार खुद चलकर उसके सामने आया था। हाथाई मछली को कौन छोड़ता है। मेरी दी गई पेशकश पर उस अजनबी शख्स की तो गोया लॉटरी निकल आई थी। मैं कम उम्र बेवकूफ़ लड़की खुद उसे अपना जिस्म एक वक्त के खाने की इव्ज़ सौंप रही थी। इतने सस्ते सौदे पर वो खिल उठा था। उनके लिए सस्ते का सौदा था, मगर हम जैसे गरीब लोग अपने पेट का ईंधन भरने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। अभी वो दरवाज़ा बंद करके मेरे पास आया ही था कि अचानक ऐसा वाक़या पेश आया जिसे देखकर मैं कांप गई। उस शख्स की चीखें आसमान तक जा रही थी। मैं बौखला गई। जो मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरी भी चीख निकल गई। वो शख्स तो आज फिर वही ड्रामा हो रहा था जो पिछले कई दिनों से जारी था। मैं इस सब से सख्त नाला थी। हमारे घर में सिर्फ हम दो ही फर्द थे, एक मैं और एक मेरे अब्बा, जो जंगल में सारा दिन लकड़ियाँ काटते और फिर शाम से पहले उन्हें कमर पर लाद कर करीबी शहर जाकर बेचते और वापसी में सालन ले आते या फिर थोड़ी सी सब्ज़ी लाते और थके हारे घर पहुँचते। पेट पालने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। मैं कनात पसंद ज़रूर हूँ कि अब्बा की इस थोड़ी सी कमाई पर ही दिल से खुश हो जाती हूँ कि चलो अल्लाह का शुक्र है हम दाल रोटी खा ही लेते हैं। कम से कम मुल्क के हज़ारों गरीब तरीन लोगों से बेहतर हालत में है। मगर अब पिछले कई दिन से जो हो रहा था वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ये पिछले हफ्ते की ही बात है, जब शाम के बाद अब्बा की लाई गई सब्ज़ी लेकर मैं किचन के नाम पर बने घने सायादार दरख्त के साए में मौजूद छप्पड़ में जा घुसी और लकड़ियाँ जलाकर तेज़ी से हाथ चलाने लगी। मुझे बहुत भूख लग रही थी। हमारा गुजारा सिर्फ 2 वक्त की रोटी पर ही था। बीच में कुछ और खाने की हमारी हैसियत नहीं थी, इसलिए रात का इंतज़ार करते करते मेरी भूख शिद्दत अख्तियार कर जाती। मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। थोड़ी ही देर में खाना तैयार कर चुकी थी और खाना लिए अब्बा की चारपाई पर जा पहुंची। अब्बा भी मुँह हाथ धोकर आन बैठे। अभी हम बिस्मिल्लाह के साथ पहला निवाला ही लिया था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। इस अचानक दस्तक पर हम दोनों ही घबरा उठे। अब्बा ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक बुढ़िया मौजूद थी जो अच्छी खासी ज़ईफ़ थी। अब्बा ने उस बुढ़िया से आमद की वजह पूछी तो रोते हुए कहने लगी कि बेटा बहुत मजबूर हूँ, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं जिनका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ बाप चंद माह पहले ही किसी हादसे की नज़र हो गए, मगर घर में अब कुछ भी नहीं जिससे इन बच्चों का पेट पाल सकूं। मैं किसी काम जोगी भी नहीं हूँ। बेटा तुम्हारा अल्लाह भला करे, अगर तुम मुझे कुछ खाने को दे दो तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही कि मेरे बच्चों का पेट भर जाए। कल से कुछ भी नहीं खाया उन्होंने, वगैरह वगैरह। ये सुनकर अब्बा की आंखों में आंसू आ गए। उस बुढ़िया को रुकने का कहकर अब्बा अंदर वापस आए और मेरे हाथ में मौजूद रोटी के सिवा बाकी सब कुछ समेटा और जाकर उस बुढ़िया को दे दिया। मैं हक्का बक्का बैठी अब्बा की यह हरकत देख रही थी। मेरे हलक में आंसुओं का गोला फंस गया था। अब्बा ने सब्र करने का कहा। जैसे तैसे वो रात कट ही गई और अगले दिन मैं सब भूलकर उसी तरह खाना बनाकर अब्बा की चारपाई पर पहुंची और वैसे ही रोटी हाथ में लेते ही दरवाज़ा फिर से खटका। मैं बुरी तरह बदमज़ा हुई कि फिर कौन है, मगर दरवाज़ा खुला तो सामने वही बुढ़िया थी। अब्बा ने फिर से सब कुछ उठाकर उसको दे दिया। मैं रोकती ही रह गई, मगर अब्बा ने मुझे वही एक सादा रोटी और सब्र ही करने की तलकीन कर दी। फिर तो रोज़ाना का मामूल ही बन गया। रोज़ ही मैं खाना बनाती और वो बुढ़िया मज़े से सब समेट कर चलती बनती और मैं करहती ही रह जाती। रोज़ बिला नागा ये नाइंसाफ़ी होता देखकर एक दिन मेरे सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया। मुझसे मज़ीद सब बर्दाश्त ना हुआ
تو میں نے بنا سوچے گھر سے پرعزم ہو کر قدم باہر نکالے اور سمت کا تعین کیے بنا ہی چلتی چلی گئی۔ کافی فاصلے پر جا کر مجھے ایک درمیانی عمر کا مرد ملا جو مجھ سے کم از کم دوگنی عمر کا تھا۔ حلیے سے خاصے کھاتا پیتا معلوم ہوا تو میں نے ٹھگ سے اسے پیسوں کی عوض جسم فروشی کی پیشکش کر دی۔ وہ شروع میں تو میری بات پر چونک گیا، پھر مجھے اپنے ساتھ لے کر چلتا بنا، پھر جو ہوا وہ بیان سے باہر تھا۔ میرا نام فائزہ ہے۔ میں اور میرے ابا ایک خاصی سنسان سے علاقے میں رہنے والے ایک غریب طبقے کے لوگ تھے۔ میری اماں کا انتقال ہو چکا تھا، تب میں محض 5 سال کی تھی۔ اماں کے جانے کے بعد ہم دونوں کا ایک دوسرے کے سوا اس دنیا میں کوئی نہ تھا۔ ابا نے میری وجہ سے دوسری شادی بھی نہیں کی تھی۔ سب نے ابا کو بہت سمجھایا، ان پر دوسری شادی کے لیے زور دیا، تو ابا ناراض ہو کر الگ تھلگ جگہ آئے اور یہاں پر ہی اپنا ٹھکانہ بنا لیا اور ہم باپ بیٹی ساتھ رہنے لگے۔ میں بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی، ابا جب بھی لکڑیاں کاٹنے جاتے مجھے اپنے ساتھ لے جاتے، جہاں جہاں بھی جاتے میں ان کی ہمراہ ہوتی۔ ابا نے اماں کے گزر جانے کے بعد مجھے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا، اور وقت پڑنے پر ابا میری سہیلی بھی بن جاتے۔ اسی طرح ماہوں سال گزرنے لگے، اور پھر جب میں 10 سال کی ہوئی تو میں نے گھر کے کام کاج کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی۔ شروع میں ابا ہر کام میں میری مدد کرتے، مگر پھر جلد ہی میں ہر کام میں مہارت حاصل کر چکی تو ابا کو گھر کی طرف سے آرام ملا اور وہ مطمئن ہو گئے۔ وقت تیزی سے گزر گیا، میں بھی اب جوان ہو گئی تھی۔ اب ابا روز صبح ناشتہ کر کے قریبی جنگل کی طرف لکڑیاں کاٹنے نکل پڑتے۔ سارا دن لکڑیاں کاٹ کر شام سے تھوڑا پہلے ان لکڑیوں کا گٹھا بنا کر انہیں کمر پر لادتے اور شہر کی طرف ان کو بیچنے کی گھر سے روانہ ہو جاتے، اور ان کے عوض ملنے والے پیسوں سے روزمرہ کے کھانے کے لیے سودا سلف لیتے اور ساتھ چند دوسری گھریلو ضروریات کی اشیاء خرید کر گھر آتے۔ اکثر ابا کو شام ہو جاتی، تھکے ہارے گھر کو لوٹتے تو کمر سیدھی کرنے کو اپنی چارپائی پر لیٹ جاتے، اور میں جلدی جلدی ہانڈی روٹی تیار کر لیتی اور پھر کھانا ڈال کر ابا کی چارپائی پر جا کر بیٹھ جاتی۔ اتنے میں ابا اپنے ہاتھ دھو کر پہنچتے تو ہم ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے اور دن بھر کی روزات بھی ایک دوسرے کو مختصر الفاظ میں سناتے۔ میں اپنی زندگی سے بہت خوش اور مطمئن تھی، زندگی میں سکون تھا، مگر پھر کچھ عجیب سا ہوا۔ ایک رات کو ہم معمول کے مطابق کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اور پہلے ہی نوالے منہ میں ڈالے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ہم حیران تھے کہ اس وقت ہمارے گھر پر کون ہو سکتا ہے، جبکہ میری زندگی میں کبھی کوئی ہمارے گھر نہیں آیا۔ خیر ابا نے جا کر پوچھا تو وہ ایک بوڑھی عورت تھی جو گھر پر موجود بھوکے بچوں کے لیے کھانا مانگ رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ گھر کی واحد کفیل ہے، اس کی بہو اور بیٹا چند ماہ پہلے ہی اس دنیا سے کوچ کر گئے، اور گھر میں جو جمع پونجی تھی وہ بھی سب اب ختم ہو چکی ہے، اور 2 دن سے 3 چھوٹے چھوٹے بچوں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ ابا نے جذباتی ہو کر میرے ہاتھ میں موجود روٹی کے علاوہ باقی سب سمیٹ کر پوٹلی بنائی، اور میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ پوٹلی جا کر اس بڑھیا کو دے دی۔ میں نے بہت واویلا کیا کہ ہم بھی تو غریب ہیں، صبح کو بھی روکھی روٹی کھاتے ہیں، صرف رات کو ہی سالن پکتا ہے، وہ بھی صرف 2 لوگوں جتنا، اور آپ نے تو سب کچھ اس بڑھیا کو دے دیا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس پر ابا نے کہا کہ وہ بیچاری بہت غریب اور ضرورت مند عورت تھی، اور یہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، سو ہمارا فرض ہے کہ اس کی عطا کردہ نعمتوں میں سے اس کے بندوں کو بھی دیں اور صبر شکر کے ساتھ مل بانٹ کر کھائیں۔ اس پر میں نے کہا کہ مل بانٹ کر کھانا چاہیے تو ہمارا سارا کھانا اس بڑھیا کو کیوں دے دیا؟ ہمارے لیے تو کچھ نہیں چھوڑا، یہ کیسا مل بانٹ کر کھانا ہے؟ یہ کہتے ہوئے میں بری طرح رو دی، مگر ابا نے مجھے تھپکی دیتے ہوئے صبر کرنے کی تلقین کی اور کہا بیٹا شکر کرو، روکھی روٹی بھی میسر ہے، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس روکھی روٹی کا بھی ٹکڑا نہیں ہوتا۔ میں شکر کیا خاک کرتی؟ ابا نے میرے منہ کا نوالا چھین کر اس بڑھیا کو دے دیا۔ میں نے ہاتھ میں موجود روٹی کو 2 ٹکڑوں میں توڑ کر ایک ٹکڑا ابا کو پکڑایا، جسے ابا نے لینے سے انکار کرنا چاہا، مگر میری ضد کی وجہ سے مجبوراً لے لیا، اور دوسرا ٹکڑا میں خود کھاتے ہوئے حلق میں موجود آنسوؤں کے گولے کو بھی نگلنے کی کوشش کرنے لگی۔ مگر دوسرے روز پھر بڑھیا پہنچ گئی، یعنی اس بڑھیا کو مزہ ہی آ گیا تھا۔ وہ روز ہی ڈٹھائی سے ہمارے دروازے پر عین کھانے کے وقت پہنچتی اور سارا کھانا لے کر چلتی بنتی، اور میں بے بسی سے بس ہاتھ ملتی رہ جاتی۔ میرے رونے دھونے کا بھی ابا پر کوئی اثر نہ ہوتا، اور وہ مجھے صبر کرنے کی تلقین کرتے رہتے۔ میں غصے کی وجہ سے بڑھیا کو کوسنے لگتی تو بھی ابا مجھے ٹوک دیتے کہ یہ بری بات ہے، اگر اللہ ہمیں رزق دیتا ہے تو اس کے دوسرے ضرورت مند لوگوں سے یہ رزق بانٹ کر کھانے کا حکم بھی دیتا ہے۔ مگر میں ان باتوں کو نہ سمجھتی تھی، مجھے بس یہی دکھ ہوتا کہ ہماری زندگی میں خلل ڈال کر
ہم سے کھانا چھیننے والی بڑھیا کو کسی اور سے مدد لینی چاہیے، مگر وہ بے شرمی سے بس روز ہی مقررہ وقت پر ہمارے ہی سر پر آن دمکتی ہے، حالانکہ ہم بھی ویسے ہی غریب ہیں جیسی وہ خود ہے۔ ایک روز میں نے ہانڈی نہیں بنائی تاکہ بڑھیا کو سبق سکھاؤں۔ جب ابا نے سالن نہیں دیکھا تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ سالن کیوں نہیں بنایا، تب میں نے اپنی طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنایا۔ اس رات مجھے بہت زیادہ غصہ آیا، ابا نے ساری روٹیاں ہی اسے اٹھا کر دے دی۔ اس دن میرے پاس کھانے کو روٹی بھی نہیں تھی، میں ساری رات بغیر آواز کے روتی رہی۔ ابا پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا، ابا تو مجھ پر جان چھڑکتا تھا۔ اب ایسا کیا ہو گیا کہ وہ مجھے بھوکا مارنا چاہتے تھے، حالانکہ وہ جانتے بھی تھے کہ میں بچپن سے بھوک کی کچی ہوں۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ دن ایسے گزرتے گئے مگر نہ ہی وہ بڑھیا باز آئی اور نہ میرے ابا، مگر میں یہ سب برداشت کرتے کرتے تھک چکی تھی۔ میں اتنی عظیم نہیں تھی، نہ ہی اتنی صابر شاکر کہ ایک ہی وقت کا کھانا کھا کر باقی سارا دن اور رات بھوکے رہ کر گزارا کرتی۔ جو میں نے دیکھا کہ یہ سب ایسے ہی چلتا رہے گا تو میں نے چور دروازے سے اپنی بھوک مٹانے کا سامان کرنا چاہا، اور مجھے میری سہیلی نور کی بات یاد آئی۔ نور میری سہیلی تھی اور بہت زیادہ غریب تھی، اس کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا، ان کے گھر کے حالات بہت برے تھے، کئی دن گزر جاتے گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تب میری سہیلی نے بھوک سے مجبور ہو کر جسم فروشی شروع کر دی۔ اب اس کے گھر کے حالات کافی صحیح ہوئے تھے۔ آج میرے ذہن میں اپنی سہیلی کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ نور نے بتایا تھا کہ وہ رات کے اندھیرے میں چھپ کر گھر سے نکل جاتی ہے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ جاتی ہے۔ اب تو اس کی ماں کو بھی پتا تھا کہ نور ایسا کرتی ہے، مگر وہ بھی فاقوں اور بیماری کے آگے مجبور ہو گئی تھی۔ بیٹا کوئی تھا نہیں، شوہر بھی مر گیا تھا، صرف بیٹیاں تھیں، اس لیے نور کی ماں نے اپنی آنکھ اور کان بند کر لیے تھے، سب جان کر بھی انجان بنی رہتی۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا بھوک کیسے انسان کو پاگل کر دیتی ہے، کیوں آئے دن لوگ خودکشی کرتے رہتے ہیں، کیوں اپنے معصوم بچوں کو بھی مار دیتے ہیں، کیونکہ ان سے اپنے معصوم بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی۔ بھوک سے بلکتے معصوم بچوں کو دیکھ کر ماں باپ کس اذیت سے گزرتے ہوں گے، یہ بس وہی لوگ جانتے ہیں جو اس چیز سے گزرتے ہیں۔ اور میں بھی حالات سے بھوک سے تنگ ہو کر ایک رات نور کی طرح خاموشی سے گھر سے نکل گئی۔ میں نے کسی خاص سمت کا تعین کیے بنا بس جس طرف رخ ہوا چلنا شروع کر دیا۔ جنگل میں داخل ہو کر کافی دیر چلتے رہنے کے بعد مجھے ایک شخص دکھائی دیا جو مجھ سے تقریباً دگنی عمر میں بڑا تھا۔ میں نے معاملے کی نزاکت کو بھی نہ سمجھا اور بس بے دھڑک اس شخص کو مدد کے لیے پکار دیا۔ وہ جب قریب آیا تو مجھے دیکھ کر حیران ہو گیا، کیونکہ میں بمشکل 15 سال کی سادہ سی لڑکی تھی، مگر دکھنے میں تو اور بھی کم عمر لگتی تھی۔ اس نے حیرانی سے پوچھا کہ میں کہاں رہتی ہوں اور اس جنگل میں کیا کر رہی ہوں، تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے اور کھانا کھانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، سو میں اس وقت جسم فروشی کر کے پیسے کمانا چاہتی ہوں۔ اس نے بری طرح حیران ہوتے ہوئے کہا کہ کیا میں جانتی ہوں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ تو میں نے جواب دیا کہ مجھے خود کچھ کر کے ہی پیسے کمانے ہیں اور میرے پاس کوئی ہنر بھی نہیں ہے، سو یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے میں پیسے کما سکتی ہوں۔ پھر اس شخص نے مسکراتے ہوئے مجھے امرا لیا اور ایک طرف کو چل دیا۔ میں بھی بے فکری سے اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ میرے ابا کو علم نہیں تھا، وہ محنت کر کے تھکن سے چور ہو کر بستر پر پڑتے تو جلد ہی نیند کی آغوش میں چلے جاتے اور ان کی نیند بہت گہری ہوتی تھی۔ میرے ابا بہت نیک اور مذہبی انسان تھے، ان کو اگر پتہ چل جاتا کہ ان کی بیٹی کیا گل کھلائے جا رہی ہے تو وہ وہیں پر شرم سے مر جاتے۔ مجھے ابا کا دکھ بھی ہو رہا تھا، اگر ابا کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے مجھے اپنے بستر پر نہ پایا تو ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ پھر میں نے سوچا میں صبح ہونے سے پہلے گھر واپس چلی جاؤں گی اور ابا کو خبر نہیں لگنے دوں گی۔ میں بالکل نادان کم عقل تھی، عمر میں بھی چھوٹی تھی، میرے کچے ذہن میں نور کی باتیں بیٹھ گئی اور مجھے یہ سب آسان لگ رہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا میں دلدل میں خود کو دھکیل رہی ہوں جہاں پر رسوائی اور ذلت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آنا تھا۔ میں دل ہی دل میں ابا کے بارے میں سوچتی اس شخص کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ کافی دور جا کر ہم ایک گھر میں داخل ہوئے جس میں شاید وہ اکیلا رہتا تھا۔ مجھے ایک کمرے میں بھیج کر وہ خود کسی اور کمرے میں چلا گیا۔ میں اس کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی جس میں وہ مجھے بٹھا کر گیا تھا۔ یہ کمرہ بہت چھوٹا تھا جس میں ایک چارپائی پڑی تھی اور ایک پانی کا گھڑا پڑا تھا۔ میرا گلا پہلے ہی سوکھ رہا تھا۔ میں نے اس گھڑے سے پانی پیا اور اس شخص کا انتظار کرنے لگی۔ انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا، میں بیزاری سے بیٹھی تھی۔ کافی دیر بعد وہ بھی کمرے میں داخل ہوا، مگر اندر داخل ہوتے ہی اس کی حالت دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ وہ سیدھا سادہ کمرے میں داخل ہوا تھا، مگر جیسے وہ میرے قریب آیا اسے نہ جانے کیا ہو گیا، اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے چھپا کر وہ زور زور سے چیخنے لگا۔ اس کی چیخوں سے میں بوکھلا گئی
اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ چہرے پر سے ہٹائے میری بھی چیخ نکل گئی۔ اب اس کی آنکھیں بالکل سفید ہو چکی تھیں اور اسے کچھ دکھائی ہی نہ دے رہا تھا۔ میں حیران تھی، آخر اس کو ہوا کیا ہے؟ وہ بری طرح تڑپ رہا تھا، ہر طرف ہاتھ پیر مار رہا تھا اور پھر یوں ہی کافی دیر بے بسی سے ہاتھ پیر مارتے لڑکھڑاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا، اور میں ہکا بکا سی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے اس حال میں دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ خیر وہاں بیٹھے بیٹھے بہت وقت بیت گیا مگر وہ شخص واپس نہیں آیا۔ میں واپس گھر میں بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ ہم بہت دور نکل آئے تھے، اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اکیلے جانے سے مجھے ڈر لگ رہا تھا، جانے کب نیند نے مجھ پر قبضہ کیا مجھے معلوم ہی نہ ہو سکا، اور میں گہری نیند سو گئی۔ اور پھر اگلی صبح ہی میری آنکھ کھلی تو میں پریشان ہو گئی۔ مجھے رات والا قصہ یاد آیا اور ابا کا خیال آیا۔ میں جلدی سے دروازے کی طرف بھاگی مگر یہ دیکھ کر میں حیران ہوگی کہ دروازہ تو باہر سے بند تھا۔ وہ خود تو جانے کہاں جا چکا تھا، میں گھر میں قید کر دی گئی تھی۔ شاید وہ ہاتھ میں آئے شکار کو یوں مفت میں جانے نہ دینا چاہتا تھا، مگر طبیعت خرابی کی وجہ سے چلا گیا تھا۔ معلوم نہیں اس کی آنکھوں کو کیا ہوا تھا، ہو سکتا ہے ایسا پہلے بھی ہوا ہو۔ میں پریشانی سے سارا دن اس چھوٹے سے کمرے میں چکر کاٹتی رہی۔ اب بھوک سے میرا بہت برا حال تھا۔ خیر یوں ہی کرتے کرتے پھر رات ہو گئی اور مجھے کسی کے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی اور پیچھے سے دروازہ کھولنے کی آواز آئی تو میری جان میں جان آئی۔ مجھے تو لگ رہا تھا وہ شخص مجھے یہاں قید کر کے بھول گیا ہو۔ وہ ایک بار پھر بھلا چنگا کمرے میں داخل ہو چکا تھا اور بہت فریش دکھائی دے رہا تھا، مگر کل کی طرح آج بھی جیسے ہی وہ میرے قریب آیا اس کی نظر بالکل ختم ہو چکی تھی اور وہ ویسے ہی تڑپ رہا تھا جیسے کل بےتاب ہوا تھا۔ پھر چند پل تک وہیں پر ہاتھ پیر مارتے اور آنکھیں ملتے رہنے کے بعد وہ پھر سے دیوار کو ٹٹول ٹٹول کر دروازہ تلاش کرتا باہر کو بھاگا۔ پھر چند دن تک اس نے اپنی نظر کی بہتری کے لیے مختلف ٹوٹکے کیے اور ایک رات پھر سے کمرے میں داخل ہوا، مگر یہاں پر وہی معاملہ تھا۔ اندر داخل ہوتا تو اس کی نظر بالکل ختم ہو جاتی اور جو ہی پھر سے باہر جاتا تو نظر پھر سے بحال ہو جاتی، مگر اس نے 2 سے 3 دن رک رک کر اپنی کوششیں جاری رکھیں اور پھر تھک ہار کر چوکھٹ سے باہر کھڑے ہو کر مجھے مخاطب کیا، لڑکی تم کون ہو؟ کیا تم کوئی جادوگرنی یا جن زادی ہو؟ کیونکہ جیسی میں تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں میری بینائی چلی جاتی ہے۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی میں پھر سے دیکھنے لگتا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے تعجب ہوا اور میں نے اسے کہا کہ میں کوئی جن زادی یا جادوگرنی نہیں بلکہ تمہاری طرح عام انسان ہوں، بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمہارے پاس آئی، مگر اب مجھے جانے دو، میں اپنے ابا کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں۔ تب مجھے اس آدمی نے بتایا کہ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ یہ سب کیا معاملہ ہے۔ تب اس بزرگ نے مجھے بتایا کہ لڑکی کے باپ نے بہت بڑی نیکی کی تھی، اس وجہ سے اس کی نیکی اس کی بیٹی کے آگے ڈھال بن کر کھڑی ہوگی اور اسے کوئی تکلیف پہنچنے نہیں دی۔ میں سارا دن صحیح ہوتا ہوں، جیسے ہی تمہارے پاس آتا ہوں اندھا ہو جاتا ہوں۔ اس کی باتیں سن کر حیران رہ گئی، مگر وہ شخص جو کچھ بول رہا تھا ایک دم سچ بول رہا تھا۔ میں اس بات کی گواہ تھی، میں نے خود اسے دیکھا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس کی بینائی چلی گئی تھی۔ اس شخص نے مجھ سے کہا تمہارے باپ نے ایسی کون سی نیکی کی جس کی وجہ سے تم محفوظ رہی؟ میں نے اسے ساری حقیقت اس بوڑھی عورت کی سنائی اور کہا یہی وجہ ہے کہ میں گھر چھوڑ کر تمہارے پاس آئی۔ وہ میری بات سن کر حیران رہ گیا کہ کیسے کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کی وجہ سے کوئی مصیبت سے بچ سکتا ہے۔ اس شخص نے مجھے لے جا کر اپنے ابا کے گھر چھوڑ دیا۔ ابا بھی مجھے دیکھ کر کھل اٹھے، میرے گلے لگ کر رونے لگے اور کہا کہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ ابا نے میرے لیے اپنی جوانی برباد کر دی، اپنے پیاروں کو چھوڑ دیا، ساری زندگی مجھ پر وار دی اور میں نے ان کا دل دکھایا اور ان سے چھپ کر غلط راہ کی طرف گئی۔ مگر شکر ہے میرے رب کا، اس نے مجھے گناہ سے بچایا، میری حفاظت کی۔ ابا کو کیسے سب بتاؤں، مگر ناچار مجھے سب بتانا ہی پڑا۔ میں نے جب ابا کو تمام احوال سنایا تو ابا بھی حیران رہ گئے، کہنے لگے دیکھا میں نہ کہتا تھا کسی ضرورت مند کی مدد کرنا فرض ہوتا ہے اور اس کے بدلے وہ رب ہم پر نازل ہونے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تب میں نے بھی ابا کی بات پر یقین کر لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بڑھیا ہم سے کھانا لیتی رہتی ہے اور بدلے میں اس کی دعا ہم پر پڑنے والی ہر مصیبت سے ٹکرا جاتی ہے۔ چند دن بعد وہ شخص دوبارہ ہمارے گھر آیا اور ابا سے معافی مانگی اور ساتھ میں میرا ہاتھ بھی مانگا۔ ابا نے اس کو معاف کر دیا اور میری اس کے ساتھ ہی شادی بھی کر دی، کیونکہ اس شخص نے اللہ کے حضور توبہ کی اور گناہ کو چھوڑ دیا۔ اس طرح اس بڑھیا کی وجہ سے میں بھی گناہ سے بچ گئی تھی اور میرے شوہر کو بھی اللہ نے ہدایت دے دی۔ صرف ایک عورت کو کھانا کھلانے کی وجہ سے اتنے لوگوں کی زندگی بدل گئی تھی۔
میں نے رو رو کر اپنے رب سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور اس بزرگ عورت سے بھی معافی مانگی۔ اب جب بھی کھانا بناتی زیادہ کر کے بناتی، اس میں سے اس بری عورت کے یتیم پوتے پوتیوں کا حصہ الگ سے نکالتی، کیونکہ میرا شوہر اچھا کماتا تھا۔ اس واقعے سے میرے شوہر کی زندگی ہی بدل گئی۔ اس نے سارے گناہ کے کام چھوڑ کر نیکی کا راستہ اختیار کیا۔ اب میں، ابا اور میرا شوہر ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ میرا شوہر مجھ سے بہت عزت اور پیار سے پیش آتا ہے۔ ابا اب بھی روز جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتے ہیں اور شام ہوتی ان کو شہر میں بیچ کر سودا سلف خریدتے ہیں اور اس بڑھیا کے گھر دے کر آتے ہیں کیونکہ وہ ضعیف ہے۔ سب کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹا کر روٹی مانگتی ہے۔ ابا نے اس سے کہا، اب آپ کو در در جانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کے گھر آ کر آپ کو راشن دے دیا کروں گا۔ وہ بڑھیا بہت خوش ہوگی اور ابا کو ڈھیروں دعائیں دینے لگی۔ نیکیوں میں سب سے افضل نیکی کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر ہم یا ہمارے والدین کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو وہ بھلائی کسی نہ کسی روپ میں ہمارے آگے آتی ہے۔ یہ میرا عاز مدعا ہے۔ آپ سب سے التجا ہے، اپنے ارد گرد موجود غریب مسکین لوگوں کا احساس کریں، جتنا ممکن ہو سکے انہیں کھانا کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل ہے بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا۔ اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل کر لیں گے، آپ کا ضمیر بھی مطمئن رہے گا اور مصیبتیں پریشانیاں آپ سے دور بھاگیں گی۔ آپ کی رزق میں برکت عطا کی جائے گی۔ جس رات کوئی غریب مسکین پیٹ بھر کر کھانا کھائے گا، ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی اور وہ دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غریبوں کا احساس اور مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ضرور لکھیے گا۔ اور ایسے ہی سچے واقعات اور سبق آموز اسلامک کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔